बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, दहशत गर्दी का शिकार पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ चुका है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब का शिकवा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस दहशत गर्दी का मलबा उठाए। लेकिन जहां तक बात करते हैं अपोजिशन की, तो उनका ये ख्याल है, उमर अयूब ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि जो अफगान पॉलिसी बनाई गई है ये तमाम दहशतगर्दी उसी का नतीजा है। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों अतराफ से बयानात का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो अपोजिशन है वो एक नया इत्तेहाद कायम करने के लिए पुरअज़्म भी है और अब ये ऐलान भी कर दिया गया है कि 2 या मैक्सिमम 3 रोज के अंदर एक नेशनल एजेंडा मुरतब करने वाले हैं, जो जल्द ही हम सामने भी लेकर आएंगे मीडिया के और पूरी कौम के। इसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन एक और बड़ी अहम खबर जो निहायत ही तशवीशनाक है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वो ये कि अमेरिका से कॉल तो आई थी, मगर इस कॉल के साथ एक नई परेशानी, एक नई मुश्किल भी पाकिस्तानियों के लिए आ गई है। मामला यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका में जो दाखिला है उसके ऊपर पाबंदी की खबर आई है। अब ये बहस शुरू हो गई है कि अगर ये पाबंदी नाफिजुल अमल होती है तो नौयत क्या होगी, जुज़वी तौर पर यह पाबंदी होगी या मुकम्मल पाबंदी होगी, पाकिस्तान के ऊपर क्या इत्तलाक होगा। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम मुकाबिल में। आमिर साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली दहशतगर्दी के ऊपर बात करेंगे। मेरा ये ख्याल था आमिर साहब कि जिस तरह से पैदर पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से सूरत हाल है, ऐसी सूरत में अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, इनका नुक्ता नज़र एक हो जाता है, यकजा हो जाते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ यक आवाज़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद सियासत हो रही है, हुकूमत एक तरफ इल्ज़ाम धर रही है और दूसरी तरफ से इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर लगाया जा रहा है। जी, ये आपका तजिया बिल्कुल इससे एग्री ही किया जा सकता है। बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा बदलती दुनिया का जिक्र करते हैं कि दुनिया के मौरूज़ी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और हमारे 3 बड़े मसले हैं और वो तीनों के तीनों दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी का, एक इकोनॉमी का, एक गवर्नेंस का। तो सिक्योरिटी से शुरू करते हैं पहले कि अब ये जो लेटेस्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट जो आई है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। अच्छा, पहले नंबर पर बुर्किना फासो, ये अफ्रीका का छोटा मुल्क है इसलिए वो मैटर नहीं करता। शाम, वहाँ ज़ाहिर जंग हो रही है। माली चौथे नंबर पर। नाइजीरिया भी मुसलमान, इत्तफाकन सारे मुसलमान मुल्क ही हैं, मगर बहरहाल पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री है। हमारा साइज़ और हमारा अपना जो क्लेम है अपने स्टेचर के मुतालिक, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक है कि 2024 में दहशत गर्द हमलों से हम बात की 45% इजाफा हुआ है। अच्छा। 45% इजाफा हुआ है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में दहशत गर्दी की तादाद 1081, ये हलाकतों की तादाद जो है ना ये पहुंच गई है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। और जो जिसका ये कुछ इसके अंदर भी कोई हैरानगी की बात नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2024 में दुनिया की तेज़ी से बढ़ने वाली दहशतगर्द तंजीम बनकर उभरी है। और जो पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 22% हलाकतों की जिम्मेदारी उनकी है, उनकी वजह से हुई है, वो करवा रहे हैं में आने के बाद। और ये हमारे अफगानिस्तान हमारे से बिल्कुल भी इसमें ताबून नहीं कर रहा। और ये आप देखें, ये 163 मुल्कों की 99.7 100% समझें, पूरे दुनिया के अंदर 163 मुल्कों में दूसरे नंबर पे सबसे बुरा हालात हमारा है। ये दहशतगर्दी से आज मैं कहीं सुन रहा था कि जी टूरिज्म पाकिस्तान में जो है ना एक्सप्लोर किया जाएगा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बातें करेंगे इन हालात के बाद, कौन आता है जब ये खबरें दुनिया भर में जाती हैं। अभी कल का ही हम वो नोआ पढ़ रहे हैं जो बन्नू में बहुत खौफनाक वाक़या हुआ है, और शुक्र है हमारे जो फौजी जवान हैं उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है आज बताया गया कि 18 टोटल जो है बात हो चुकी हुई है और 16 दहशतगर्द मारे गए, 5 हमारे फौजी भाई शहीद हुए, 13 शहरी शहीद हुए, 32 जख्मी हुए। उसके अलावा जो है खुजदार में हुआ, कलात और गवादर में रेगुलरली होता रहता है, केपी में डरा इस्माइल खान, बन्नू
جنوب ساؤتھ وزیرستان جو ساری جگہ ہی متاثر رہتے ہیں. اور ایک اور پکس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں 100 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے پچھلے مہینے میں، جس کے اندر سے 55 جو ہے سویلینز تھے اور 47 جو تھے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے صرف ایک مہینے میں جو ہے مارے گئے ہیں. تو یہ ایک ویو جو ہے وہ ایک چلتی آ رہی ہے بہت زیادہ. تو اس دوران میں ظاہر ہے باقی مسائل بھی جو ہیں ہمارے اس وقت جو ہے وہ اکانومی سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور ڈائریکٹلی اس کی لہر کی وجہ سے اکانومی کے اوپر ہمارے بہت زیادہ یہ اثر پڑتا ہے. اور یہ اس کا بھی اور کچھ نہیں، حفیظ پاشا آف کورس جو ہے مہنگائی کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہماری پالیسیز کا بھی ہے، ایک تاریخی پرسپیکٹو بھی ہے، اور بھی معاملات ہیں، مگر ایک یہ دہشت گردی کے واقعات بھی جب ہوتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. حفیظ پاشا صاحب بڑے ہی مدبر قسم کے آدمی ہیں جو کہ ہائپر بال میں مبالغہ سے بڑا دور بھاگتے ہیں، اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو حکومت جس طرح بات یہ ہے کہ آپ تشخیص اگر اچھی کر رہے ہوں اور معاملات کے شیئر کر رہے ہوں، فگر فجنگ نہ کر رہے ہوں، تو پھر آپ علاج نکل آتے ہیں، مسائل کا حل نکل آتا ہے. مگر جب آپ ایک ڈینائل میں ہوں اور غلط ٹوسٹ کر کے اعداد و شمار کو پیش کیا جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ان کا ایکسیپٹ ہم نے دکھائے ہیں یہ جوڑ کے بنائے گئے ہیں ان کی لمبے ایک انٹرویو سے ورکے، سو ایک کنٹینیوٹی میں نہیں تھا. مگر وہ حفیظ پاشا جیسے لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ حکومت کو یہ کہنے پہ کہ جناب آپ کا یہ جو ہے نا آپ فجنگ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ آپ کے یہ والے معاملات چل رہے ہیں. اب جو ہے اس کا ساتھ میں جو اور حفیظ پاشا صاحب کا کل پرسوں یہ چل رہا تھا کہ اوورآل ایک تو ہے نا بالکل ڈے ٹو ڈے اس پہ سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا یہ ہوگا نہیں ہے. آئی ایم ایف کا اب کلیئرلی جو میسج آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو 606 بلین ڈالر کا بلین روپوں کا جو ہمارے شارٹ فال آ رہی تھی انہوں نے کہا جی یہ 300 ارب کا تو اب فل کرے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے ہوگا کہ وہ زراعت سے لینا ہے اور ریٹیل سے لینا ہے، کیسے لینا ہے. وہ کمزور حکومت ہے، ان سے پہلے بھی جو ہے بجٹ کے وقت اعلان کیا تھا اور اس کو کچھ نہیں کر سکا. پلان تو بن گیا ہوا ہے، لیجسلیشن بھی پنجاب کے اندر ہو گئی بھی ہے، مگر اس کو کر کے دکھانا وہ منی بجٹ میں کس فارم میں آئے گا اور اب کرنا ہے کب کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا. شاید امید ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا. مگر جو باقی جو فگر جو کہ حفیظ پاشا صاحب نے ابھی 2 دفعہ آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 3-4 فگر بڑے ہی خوفناک ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں اس وقت جو ہے اگین ہم دوسرے نمبر پہ ہیں سب سے زیادہ غربت میں، 44% ہماری جو ہے 44% پاورٹی کا لائن ہے. پہلے نمبر افغانستان ہے. اتفاقاً صرف دنیا میں یہی خطہ ہے ساؤتھ ایشیا جس میں غربت سب سے زیادہ، ساری دنیا ترقی کر چکی ہوئی ہے. تیسرے نمبر پہ بھارت ہے، چوتھے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے، 5ویں نمبر پہ نیپال ہے. سو صرف ساؤتھ ایشیا ہے جہاں دنیا میں یہ غربت رہ گئی ہے. سو ایک پاورٹی کے فگرز، پھر پاورٹی اس لیے ہے کہ بیروزگاری ہے. بیروزگاری کا یہ جو سینسز کا ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ کا 2023 کا جو سینسس کے فگرز آئے ہیں 22% ملک انہوں نے کہا جی بے روزگار ہے. 22% کا مطلب ہے 24 کروڑ کا 22 نکالیں گے 5 کروڑ روپے بن جاتے، 5 کروڑ لوگ وہ ہیں. اور اس سال کا فگر ہے کہ آپ کی 10.8 بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب اس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ 2 کروڑ تو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں. جب بے روزگار اتنا زیادہ نوجوان ہوتا ہے تو اس لیے وہ بیچارے دوڑ رہے ہیں، یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں. فگرز آ جاتے ہیں کہ جی 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس سال پاکستان سے وہ بھاگ گئے. امید نہیں نظر آتی ہے. اس کے سوشل اثرات بھی ہوتے ہیں، کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے، اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ساتھ میں جو ہے ایک اور جو خوفناک فگر ہے وہ ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو ہے نا وہ نہیں اٹھ پا رہی، کہ اس کے اندر جو ہے آپ کا مائنس میں 1.87 منفی میں ہے
کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے وہ آپ کی لیبر کی دو چیزیں سب سے زیادہ کھپت کرتی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، دوسری آپ کی زراعت. دونوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ہے فیصل آباد سے ایپٹما والوں کے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس تھی کہ 1100 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. زراعت کی جو ہے بتایا جاتا ہے، ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ زراعت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے میڈیا میں، کہ پہلے ہم نے جو ہے گندم کا کپاس کی پہلے جو ہے 33% جنرز کہہ رہے ہیں کہ فصل کم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے گندم کی جو ہے اب یہ کسان بورڈ والوں کی جو کہہ رہی ہیں وہ 11% سے کوئی 25% تک کا کہہ رہے ہیں فصل کم ہوگی. اب یہ کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا، امپورٹ بل آپ کا زیادہ ہوگا. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں عامر صاحب، چونکہ دہشت گردی اور سیاست کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی جھگڑا صاحب، ہم یہاں آج پاکستان کے 3 بڑے مسائل جو ہیں، ایک دہشت گردی اور اکانومی اور گورننس. دہشت گردی سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو گلوبل انڈیکس کی جو رپورٹ آئی ہے، پاکستان دنیا بھر میں 163 ملکوں میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہ واقعات زیادہ جو ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں ہیں. بنو کے کل واقعہ ہوا، تواتر کے ساتھ کبھی جو ہے کرم گرم رہتا ہے، پھر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، اور وہ تو یہ الزام ظاہر ہے وہ آتا ہے کہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے اور یہ 3ری دفعہ پروونشل گورنمنٹ وہاں آپ کی چل رہی ہے، تو الزام آپ پہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے. جی عامر، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. میں ابھی دیکھ رہا تھا گلوبل ٹیررزم انڈیکس پہ پاکستان کی 2ری پوزیشن آئی ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن پہ 3ری پوزیشن آئی ہے، اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے 10 سب سے بدترین جمہوریتوں میں شمار کیا ہے. پولیو کیسز پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ آئے ہیں. انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی جوڈیشل آزادی نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز نے خان صاحب کی ڈیٹینشن کو انلیگل کرایا ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بھی پاکستان کا تاریخ کا سب سے لو سکور آیا ہے. تو یہ تو پاکستان کا حال ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ آبویسلی جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو لیک آف سٹیبلٹی ہے، اس میں نہ وفاقی حکومت جس کا پہلا رول بنتا ہے، نہ صوبائی حکومت کا پہلا فوکس جو ہے وہ دہشت گردی کا ہوگا. پہلا فوکس جو ہے وہ آج کل پاکستان میں لیک آف رول آف لا کا ہے، لیک آف ڈیموکریسی کا ہے. تو کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں گے؟ یہ ٹھیک کرنا ہے ہمارے افواج ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لوگ ہیں. اگر ٹھیک کرنا ہے ہم نے، تو پھر ہمیں معذرت کے ساتھ پاکستان کو نارملائز کرنا ہوگا. جی تیمور خان، ہم یہ جو بحث کرتے رہتے ہیں کہ وفاق کا قصور ہے، صوبے کا قصور ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کرنی ہے. مگر معاف کیجئے گا، علی امین گنڈا پور کا ان کا جو ڈومینر ہے، وہ جس طرح ایک سنجیدہ آدمی کو یہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں اور بڑے گمبھیر مسائل ہیں، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو اور ان کی پالیسیز وہ نظر نہیں آتا. زیادہ تر وہ جو بات اس نیریٹو سے زیادہ وہ آپس کی لڑائیوں کے، گروپنگ کے، وہ بجائے اس کے کہ حل نکالیں، وہ پارٹ آف دا پرابلم کئی دفعہ لگتے ہیں. عامر، اس پہ میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں کامنٹ کروں کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ نہیں ہوں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، آپ صرف صوبائی گورنمنٹ کے رول کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو صوبائی گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہے تو سب سے پہلے تو پہلے دن ان کو ان کی مرضی کا آئی جی ملنا چاہیے تھا نا، کیونکہ پولیس کا کام ہے. اگر پہلے دن ان کو ان کی مرضی کا آئی جی نہ ملے، 1 سال لگے آئی جی چینج کرنے میں، تو آپ کیا ان پہ الزام لگائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کا نیوکلیس یا فوکس جو ہے وہ کہاں پہ؟ قبائلی اضلاع. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں قبائلی اضلاع میں جو ہے وہ 150-160 ارب جو آئین کے مطابق وفاق نے دینے ہیں وہ اس نے نہیں دیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر دہشت گردی کا حل نکالنا ہے تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، سول ادارے، ملٹری ادارے اور عدالتیں،
ان سب کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ہے اگر ہمارے جو ادارے ہیں ان کا پرائمری فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ہو یا عمران خان پہ کیسز بنانے ہو, ہمارے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ان کی چکر تو ہم بھی لگاتے رہے ہیں نا پچھلے سال میں. عامر, میں نے کوئی ایک ٹیررزم کا مقدمہ وہاں پہ نہیں دیکھا, صرف پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو کنٹرول کریں گے. جی بالکل, میں بالکل اکانومی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا میں آپ سے حفیظ پاشا صاحب کا ذرا دوبارہ وہ چلوا سکیں, کیونکہ یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے کہ پرسن آف ہز اسٹیچر اور آف ہز سوبرائٹی, اس طرح کی باتیں میں نے ان سے کبھی نہیں سنی جو انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر فجنگ کرنے کا الزام لگایا. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں, آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا. عامر, اگر آپ اکانومی کا حال دیکھ لیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ 1 سال کی اکانومی کی سیلیبریشن کر رہی ہے. مجھے 1-2 منٹ دیں, کیونکہ جو اپرچونٹی ہم لوز کر رہے ہیں نا, ہر بار جب ہم اپنی اکانومی کو نہیں ٹھیک کرتے تو جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ آگے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلی بار پچھلے 15 سال میں 2 سال مسلسل 6% گروتھ آئی تھی اور اکنامک ریفارم کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, جو خان صاحب کے آخری 2 سال تھے. جب وہ گئے تو آپ آج دیکھ لیں یہ سارا جو ہو رہا ہے جس کو بے نقاب کر دیا حفیظ پاشا صاحب نے, بنیادی ایشو یہ ہے کہ کوئی سٹرکچرل ریفارم نہیں ہوا, کوئی ایسے جو ہے وہ قدم نہیں لیا گیا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ پرماننٹ بنیاد پہ ٹھیک ہو رہی ہو. اور کیسے ہوگا؟ یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے جس کا ایک بھی کیبنٹ ممبر, ایک, میں چیلنج کرتا ہوں عامر, ایک کیبنٹ ممبر دکھا دے جو فارم 45 پہ الیکشن جیتا ہو. ملٹری الیکشنز بھی جب ہوئے ہیں نا 2002 کے 2008 کے, ان میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو واقعی الیکشن جیتے ہوں گے, ایک بھی نہیں ہے. تو وہ اکاؤنٹیبل کس کو ہے؟ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہے؟ انویسٹمنٹ اتنی کم ہے کہ آپ کو آئی پی پی والوں کو زبردستی ڈیل جو ہے وہ کرانی پڑتی ہے کہ وہ کوئی 10 پیسے بجلی کی قیمت کم ہو, جس کی وجہ سے دنیا کا آپ کا اعتبار جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ 2 سال کام ہوتا ہے, کوئی ایک بندہ بڈ کرنے کے لیے نہیں تیار. ٹیکسیشن آپ نے اسی کلاس پہ زیادہ کر دی, آپ پہ میرے پہ ابھی 50% سے زیادہ ٹیکس. کوئی ایک بندہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا؟ یہ مجھے بتا دیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا جو انفلیشن کے کم ہونے کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 2 سال میں 70% انفلیشن زیادہ ہوئی ہے, یعنی 70% عام پاکستانی کی قوت خرید کم ہوئی ہے. میں ایک فوری مسئلے پہ آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے, تمام نظریں جو لگی ہوئی ہیں وہ آئی ایم ایف پہ ہے. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ ہم نے تشفی کر دیا آئی ایم ایف کی, مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 300 ارب کی شارٹ فال, وہ ویسے تو 606 ارب کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں 300 کا گیپ اب پورا کریں. تو یہ گیپ کیسے پورا کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ کرنے کا پاکستان میں ابھی جو ٹیکس ریٹس ہیں کمپنیز پہ, انڈیویجولز پہ, پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اسکینڈینیویا یعنی ڈنمارک اور ناروے اور سویڈن جتنے ٹیکسز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی سروس دیکھیے. یہاں پہ گورنمنٹ کی سروس کیا ہے کہ آن بپی کو گھر سے اٹھا دیا, اس کا گھر توڑ دیا, کس چارج پہ کہ کوئی اس نے ایلیگل ہنٹنگ کی تھی, بعد میں جو ہے وہ ریورس انجینئر کر دیا ایف آئی آر. آپ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ایشو یہ سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں, اور پاکستان کے آفیشل سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دور کے بعد 2 کروڑ پاکستانی زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے گیا ہے. 2 کروڑ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. کیا ڈیفالٹ سے بچایا ہے؟ پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ یعنی جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹنگ جسے کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا کیا رسک ہے, وہ سب سے کم تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تک, پھر وہ بالکل ڈیفالٹ تک جو ہے وہ گئی, سب سے زیادہ ہوئی تاریخ کی. اب اس پوائنٹ سے تھوڑی سی کم ہو گئی, ابھی بھی 2022 کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ. جوائن کرنے سے پہلے پاورٹی, ان امپلائمنٹ, یہ فگرز جو ہے نا شیئر کر کے اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہوں گا
کہ تھوڑا سا پتہ نہیں لائٹر ٹرم میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو امید تھی کہ امریکہ سے کال آئے گی تو یہ تو ریورس کال آ گئی ہے، اور ابھی وہ حکومتی حلقے جو ہے نا وہ ایک پرانا نعرہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ تازہ خبر آئی ہے ٹرمپ ہمارا بھائی ہے. تو یہ کیا یہ اب کیا آپ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں عامر، ہماری امید جو ہے وہ امریکہ سے نہ تھی نہ ہے. ہماری سٹرگل پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے کی ہے. اس کو حکومت جو بھی سپن دے، جب ٹرمپ آئے تو سب سے زیادہ ریکارڈ تاریخ کے ٹویٹ انہوں نے خود ڈیلیٹ کیے. ٹھیک ہے جی، آج ان کا دہشت گرد پکڑا بڑا اچھا کام کیا. کاش کہ ہم اپنے دہشت گرد پکڑنے پہ اتنا فوکس کرتے جتنا ہم جو ہے وہ کسی اور کے کہتے. تو اگر ایسے آپ نے ملک چلانا ہے ایسے چلا دیں. پاکستان کے عوام تو پہلے بھی اس لیے اٹھے تھے کیونکہ ان کو آج کا پاکستان نہیں پسند، اور بعد میں بھی اس لیے اٹھیں گے. خواجہ آصف صاحب نے آج یہ برملا میں دوبارہ اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گرد تو بہرحال کے پی میں ہیں اور باقی ایجنسیاں وفاق کا بھی ہوگا، پر گھوم پھر کے ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہی آ جاتی ہے. نہیں، یہ دہشت گردی کوئی پروونشل ٹاپک ہے کب سے؟ پروونشل بھی ہے، وفاقی بھی ہے، پروونشل بھی ہے، لوکل بھی ہے، وفاقی بھی ہے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا، خواجہ آصف صاحب نے ہمیں اپنے چوائس کا آئی جی دیا، اور یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے. ماضی والے پرانے آئی جی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو موجودہ آئے ہیں، ان سے آپ کو شکایت ہے کہ آپ کی مرضی کے نہیں آئے؟ نہیں، وہ موجودہ تو ابھی آئے ہیں، وہ تو ٹائم ہی بتا دے گا. لیکن جو آئی جی سال رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں سال جو ہے وہ حکومت کو آئی جی چینج کرنے کی اجازت نہ ہو، سال حکومت کو چیف سیکرٹری چینج کرنے کی اجازت کیا ہو، تو آپ پھر اس حکومت پہ کیا رسپانسبلٹی وفاق ڈالے گی؟ ویسے میں یہ ضرور کہوں گا، یہ میں نے صرف آپ کی زبان سے دو ایک دفعہ سنا ہے. اصولی طور پہ اگر یہ شکایت چیف منسٹر کو کرنی چاہیے، سندھ والوں کو پچھلی حکومت میں اعتراض تھا کہ ہماری مرضی کا آئی جی نہیں. آپ کو یاد ہے غلام نبی میمن کے اوپر کتنی کنٹروورسی ہوئی تھی. انہوں نے جو وفاق بھیجتی تھی وہ نہ اس کو اختیار دیتے تھے، کام نہیں کرنے دیتے تھے. آخر میں وفاق کو صوبے کی سننی پڑی. تو یہ آفیشلی صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی پروٹیسٹ نہیں نظر آتی. نہیں عامر، شروع میں تو علی امین نے کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹلی کتنی بار انہوں نے کی ہو وہ مجھے نہیں پتا. لیکن خیر، فار ایگزامپل جب ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو آر اوز کے خلاف ایکشن لیں یا پھر جو ایکشن جو ہے وہ آپ ان ڈی سیز کے خلاف لیں، انہوں نے کہا کہ آئی جی جو ہے یا چیف سیکرٹری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی، تو میرے خیال میں رسپانسبلٹی تو وفاق کی بنتی ہے. لیکن یہ تو ایک ہی پہلو ہے نا. دیکھیں بار بار یہ ایک بار میں اس پہ تھوڑی سی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو مجھے پروسیجر یاد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 نام جو ہیں صوبے کی طرف سے وفاق میں جاتے ہیں، وفاق اس میں سے ایک چنتا ہے، تو نام تو صوبے سے ہی جاتے ہیں. تو اس دفعہ کیا انہوں نے وہ 3 ناموں کے علاوہ باہر سے کر دیا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوں گے، تو مناسب نہیں ہے کہ اس پہ میں جو ہے وہ ڈیٹیلڈ کامنٹ کروں. جو بار بار یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی کوئی جنرل باجوہ نے یا عمران خان نے وہاں سے طالبان یہاں پہ ری سیٹل کیے تھے. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے خود جولائی 2022 میں پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ یہ جسٹیفائی کیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے. عمران خان نے تو اپنی ایکسپلینیشن دے دی. بھئی اگر آپ کو جنرل باجوہ سے گلا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے تو ان پہ انویسٹیگیشن کر دیتے. اگر آپ کو اس بات پہ گلا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئے نہ آئے تو وہ تو سارا کام آپ کی اپنی حکومت پہ ہوا ہے. میرے خیال میں عامر اس پہ بھی انکوائری بٹھانی چاہیے الیکشن کے ساتھ اور 26 نومبر کے ساتھ، کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر وہاں سے کوئی ملیٹنٹس یہاں پہ ری سیٹل ہوئے تھے تو کس کے وقت میں ہوئے تھے، بٹھا دیں انکوائری.
جی یہ ویسے گلوبل ٹیررزم کا جو انڈیکس آیا ہے اس کے اندر بھی اسی بات کا فگر انہوں نے دیا ہے کہ جہاں جو دہشت گردی کے واقعات سب سے زیادہ اس سال ہوئے ہیں، پچھلے سال یعنی ہوئے ہیں، اس کے اندر 52% جو ہیں وہ ٹی ٹی پی نے کروائے ہیں. سو یہ تو اس کا یہ اب بلیک اینڈ وائٹ میں یہ والا اس چیز کا پروف آیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا ایک اور سیاسی بہرحال وہ میں آپ سے اکانومی کے متعلق زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، مگر بہرحال آپ سے سیاست کا بھی پوچھنا ضروری ہے کہ اب لیٹسٹ جو تھا آخری اطلاع یہ آئی تھی کہ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ جے یو آئی سے جا کے بات کریں، اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی تھی. اب جو آپ کی پارٹی اور جے یو آئی کی طرف سے سٹیٹس اس کا لیٹسٹ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ آئی ہے کہ دونوں طرف تحفظات ہیں. جے یو آئی کو آپ سے تحفظات ہیں، آپ کو ان سے ہیں. تو یہ جو ایک متحدہ اپوزیشن کا ایک کٹ کیا جا رہا تھا اس میں ایک دراڑ تو آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہونے جا رہا. حکومت ہر کوشش کرے گی کہ متحدہ اپوزیشن نہ بنے، کیونکہ ان کی جو لیجٹمیسی ہے وہ کوئی قدم ایسے افورڈ نہیں کر سکتے جن سے ان پہ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو. اس کے لیے انہوں نے گولیاں بھی چلائی، اس کے لیے انہوں نے عدالتی نظام بھی یرغمال کر دیا، اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ بھی کیپچر کر دیا، وہ سب کچھ انہوں نے کیا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فی الحال سارے پولیٹیکل فورسز کو ایک پیج پہ لائیں جو کہ جمہوریت کے لیے سٹرگل کرنا چاہتے ہیں. اس میں میری ذاتی رائے بھی ہے اور میرے خیال میں پارٹی میں بیشتر لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے موومنٹس پہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک پھر کرنا پڑتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کی آئین کا قانون کا سوال ہے، اس میں اگر کوئی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان ڈسکشنز کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے تو وہ صرف عمران خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ نہیں، پورے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں عامر، یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو اس الائنس کو نہیں جوائن کرے گا یا اس موومنٹ کو نہیں جوائن کرے گا وہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کی. یہ بات آپ جو ہے وہ بھٹو کے ٹرائل کا دیکھ لیں، آپ مشرف کا سٹانس دیکھ لیں جوڈیشل موومنٹ پہ. مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسے جو ہے وہ اس وقت کوئی قدم ہوا تھا جو بعد میں ہم سب کو پتا تھا کہ تاریخ اس کو انلیجٹمائز کرے گی، کہ وہ اس وقت تو پروپیگنڈا کے تحت جو ہے وہ حکومتوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ کم از کم میڈیا پہ چلایا، لیکن تاریخ نے ایک بھی ایسے جو ہے وہ عامر کو یا ظالم کو معاف نہیں کیا. یہ سر آپ جو موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی. خواجہ آصف صاحب کے مطابق آپ کی یہ موومنٹ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حملہ ہے جو آپ لوگ کرنے آ رہے ہیں. پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ آپ حملہ آور ہو چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں عید کے بعد یہ حملہ کریں گے. لیکن اس مرتبہ ان کا سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہارش ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مفاہمت کے پہلے بات کرتے رہے ہیں آپ لوگوں سے، لیکن اب مزاحمت کی بات ہوگی، مزاحمت کی سیاست ہوگی. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف یا پھر پوری اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرے گی، ان کا سٹانس کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوائنٹ کروں گا کہ چاہے خواجہ آصف ہو، چاہے حکومت کا کوئی بھی اسپوکس مین ہو، جس کانفیڈنس سے یہ اپنے الیکشن ہار کے چوری کے سیٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ موریلٹی کے لیکچر دیتے ہیں نا، یہ بھی دنیا میں ایک اور عالمی ریکارڈ ہے. اور جو یہ پچھلے سال کا سکور کارڈ ہے اس میں ایڈ کرنا چاہیے. حکومت نے مزاحمت کرنی ہے، حکومت نے مفاہمت کرنی ہے. پاکستان کے عوام نے پاکستان کے آئین کو بحال کرنا ہے. اس میں 10 دن لگ جائے، اس میں مہینہ لگ جائے، اس میں 10 مہینے لگ جائے، یہ سٹرگل سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا 3 سال ہو گئے نا، کہاں کی سٹیبلٹی آ گئی، کہاں پہ تاریخ نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پہ ملٹری حکومتیں بھی رہی ہیں تو جس دن وہ گئی ہیں وہ جو بھی انہوں نے اکنامک کام کیا تھا نہیں کیا تھا وہ سب کا بیڑا غرق ہو گیا. ایوب خان کے بعد دیکھ لیں، ضیاء الحق کے بعد دیکھ لیں، مشرف کے بعد دیکھ لیں. میں تیمور خان آپ سے، کیونکہ آپ فائنینس کے پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مجھے ایک بڑی ہضم نہیں ہو رہا ایک خبر جو ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اندر تمام ہی جو کمیونٹی آئی میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ آپ کے سیکٹرز جن کو آپ نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے ان کو آپ نیٹ کے اندر لے کے آئیں. مگر ایک پاکستان کے اندر فیفڈم ہے پاور کی، وہ بینکس ہیں، ان کی طرف وہ، اور یہ تواتر سے دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے
کہ حکومتیں جو ہیں بیوروکریٹ ساتھ مل جاتے ہیں، وہ جو کاروباری لوگ ہیں چھوٹے مائکرو اور اسمال اینڈ میڈیم، ان کو صرف 5% قرضہ ملتا ہے، سارا قرضہ بینک لے جاتے ہیں اور منافع بھی ٹکا کے، کہ یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی بینکوں نے اس دفعہ 600 ارب جو ہے منافع کمایا ہے، اور یہ جو ہے ٹوٹل جو حکومت کی بھاری سود پر قرضوں کی وصولی جو ہے، قرضے 35 ٹریلین پہ روپے ہو گئے ہیں، جو کہ ہیوج فگر ہے۔ تو یہ گورنمنٹ جو یہ بینکوں کو سارا دے دیتی ہے اور یہ منافع کا سلسلہ چل رہا ہے، کب رکے گا؟ عامر، یہ تب رکے گا جب آپ پاکستان کی اکانومی کو چینج کر دیں، اور پاکستان کی اکانومی کو چینج کرنے کے لیے رول آف لا، سیکیورٹی، فیڈرلزم، اور جو آپ نے کہا ہے جو ایک سب سے بڑی مافیا ہے پاکستان میں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، ان کی دادا گیری بھی ختم کرنے کے بعد ایک اوپن مارکیٹ اکانومی بن سکتی ہے جہاں پہ کمپٹیشن آئے۔ دیکھیں، بینکوں کا تو قصور ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں ان بینکوں سے؟ بینکنگ کے سیکٹر میں بھی وہی ہوا ہے جو ہر سیکٹر میں پاکستان کے ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مافیا اور ان کے ساتھ چند ہی جو ہے وہ خاندان، وہ جو ہے وہ پوری اکانومی پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ عامر، مجھے یاد ہے آج سے چند سال ہی پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا، اے بی این ایمرو یہاں پہ ہوتا تھا، بارکلیز بینک ہوتا تھا، ایچ ایس بی سی ہوتا تھا، سٹی بینک ہوتا تھا، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ ہوتا تھا۔ مجھے آج بتا دیں کہ کون سا جو ہے وہ بین الاقوامی بینک پاکستان میں کام کرتا ہے؟ وہ مڈل ایسٹ کے بینک ہوتے تھے، مشرق، اور وہ بینک بھی سارے آپ کے چلے گئے۔ اس سیکٹر میں بھی دیکھ لیں، آپ کے وہی کچھ بزنس مین ہیں، کچھ سیٹ فیملیز ہیں، وہی فیملیز ہیں جن کی شوگر ملز بھی ہوتے ہیں، وہی فیملیز ہیں جن کے بینکس بھی ہوتے ہیں، وہی فیملیز ہیں جن کی آئی پی پیز بھی ہوتی ہے، وہی فیملیز ہیں جو کہ ٹی وی چینلز بھی لے لیتی ہیں، وہی فیملیز ہیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی جو ہے وہ گھس جاتی ہیں، اور وہی فیملیز ہیں جو پارلیمان میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور پالیسی بھی بناتی ہیں اور حکومتیں بھی چلاتی ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا نا۔ اب جب آپ اتنے چھوٹے جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کے ہاتھوں میں پاکستان کو دے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جب مرضی آپ کہیں گے کہ دیکھیں سٹاک مارکیٹ بڑا اٹھ رہا ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ کی اصلیت بھی آپ کو مجھے جو ہے وہ پتہ ہوگی۔ آپ کسی وقت کہیں گے کہ بینکس جو ہے وہ ناجائز منافع بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، لیکن اس سسٹم کو توڑنا ہوگا نا۔ اور پی ٹی آئی میں جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، پی ٹی آئی وہ واحد قوت ہے جو کہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے سٹرگل کر رہی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی روایتی پارٹیز ہیں اور جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ مل کے کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو 77 سال پاکستان کا ایک فیل ماڈل ہے، جس کے لیے 600 دن عمران خان نے ابھی جیل میں وہ سٹینڈ دکھا کے گزارے ہیں کہ کسی نے نہیں کیے، کہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے عام شہری کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ لیکن آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری بات ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہماری جو باہر کی دنیا، خاص طور پہ اس وقت جو عالمی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ ایک صدی میں اس طرح کی تبدیلیاں نہ آئی۔ نیٹو کی حیت بدل رہی ہے، نیفٹا ورچولی ٹوٹ گیا ہے، ٹریڈ وار چل رہی ہے، اور تمام جو ملک ہیں 20-20، 25% کے ٹیرف جو ہے امریکہ، کینیڈا پہ، میکسیکو پہ، یورپ پہ، چائنا پہ، اور وہ ریٹیلیٹری ٹیرف چل رہے ہیں۔ جب یہ ٹیرف سے ملکوں پہ چلیں گے، اکنامک سچویشن پہلے ہی یورپ کی بھی ٹھیک نہیں ہے، کینیڈا کی بھی وہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ کل کو یورپ کے اگر برے حالات آتے ہیں تو جی ایس پی پلس کے متعلق پہلے ہی ان کے خدشات ہیں، وہ اس کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، پتہ نہیں وہاں سے کسی دن بھی کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ عامر، یہ آپ نے زبردست سوال جو ہے وہ اٹھائے ہیں۔ میرے خیال میں شاید آج کے انٹرویو کا یہ سب سے ریلیونٹ سوال۔ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک اتنی انسرٹن چینج آ رہی ہے کہ شاید جو دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک گلوبل آرڈر تھا وہ ختم ہونے لگا۔ یہ جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن وہاں پہ ایک بات دیکھ لیں،
امریکہ نے ٹیرف لگائے، لیکن کینیڈا چونکہ ایک خود مختار ملک ہے، حالانکہ امریکہ سے آبادی میں کم از کم 10 گنا چھوٹا ہے، اس نے جوابی ٹیرف لگائے، ایک ایسے پرائم منسٹر نے لگائے جو کہ چند دنوں میں ریزائن کر رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا سیاسی سسٹم مضبوط ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ نہیں، یورپ کا فوکس جو ہے، جو امریکہ اور یورپ کے درمیان ٹینشن آنے، وہ اپنے آپ کے اوپر آنا ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین۔ تو یہ جو ایک نئی دنیا بن رہی ہے جہاں پہ ہر خطہ جو ہے وہ خود سے سپر پاور ہوگا، اس میں پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں۔ یا تو پاکستان ایک مضبوط سیاسی سسٹم، رول آف لا کے ساتھ، ایک مضبوط اکانومی جہاں سیاستدان سیاست کو چلاتے اور جہاں پہ ہمارے افواج جو ہیں وہ ہمارے بارڈرز کا دفاع کرتے ہیں، یہ ہم نافذ کریں گے تو دنیا ہمیں خواہ عزت کی نظروں سے دیکھے گی۔ یا پھر یہ ہوگا کہ ایک حکومت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یوکرین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، دوسری حکومت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ رشیا کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ان قوتوں کے محتاج ہی ہوں گے، اور ہر سائیکل کے بعد ہم اپنے آپ کو زیادہ سستا جو ہے وہ بیچیں گے۔ یہ پاکستان کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ میں سیاسی بات کر ہی نہیں رہا، کوئی بھی بندہ جو جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کو جانتا ہے وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے، جب آپ میں لوکلی لیجٹمیسی نہیں ہوگی آپ کے نظام میں، آپ محتاج ہوں گے کہ دنیا آپ سے جو مانگے آپ کو وہ دینی پڑے، اور جب آپ لوکلی مضبوط ہوں گے، آپ کا سیاسی سسٹم مضبوط ہوگا، آپ کا اقتصادی سسٹم مضبوط ہوگا، آپ جواب دے سکیں گے۔ تو فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ بہرحال اس کا آبویس آنسر یہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی، اکنامکلی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی اس کی مشکلات ہوں تو ہم اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر اسٹریٹجائز کرنے کی بہت ضروری ہے، سب کو اکٹھے مل کے بیٹھ کے اس کے سولوشن نکالنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ تیمور خان جھگڑا آپ کا، بہت شکریہ، تھینک سو مچ۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو۔ عامر صاحب، اب 2-3 اہم چیزیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، جو انکشافات اس میں کیے گئے ہیں زیر التوا آڈٹ کیسز کے حوالے سے، وہ آپ ناقابل یقین فیگرز ہیں، ناقابل یقین نمبر ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کس کس سے متعلق ہے؟ یہ ہم جو ہے سیکورٹی پہ بھی بات کر چکے، اکانومی پہ بھی کر چکے، پالیٹکس کے بھی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا وہ حالات پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کا جو گورننس کے جو ابھی پکچر ہے وہ یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، یہ اس کے اوپر جو پی اے سی کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، ویسے بائی دا وے یہ بڑی لازم چیز ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے احتساب کے لیے آڈیٹر جنرل کا آفس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو وہ آبجیکشن لگاتے ہیں irregularities کی، یا وہ ایسے کام جو حکومت نے اپنے قانون سے بالا تر ہو کے کیے ہوتے ہیں، اصول و ضوابط کی کو بالائے طاق رکھ کے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 1 سال بعد جا کے بنی، فعال بنی، اور وہ جو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تعداد ہے وہ تقریباً جو کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو ہے، یہ میں ضرور کہوں گا جنید اکبر کے آنے سے وہاں پہ بڑا فرق پڑا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ پینڈنگ آڈٹ کیسز جو ہے نا وہ منسٹریز اور اداروں سے ریلیٹڈ پڑے ہوئے ہیں۔ 5 سے 6 لاکھ، مطلب یہ آپ کی گورننس کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ منسٹریاں کیسے چل رہی ہیں، مرضی سے چل رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے، اور پیٹی ایشوز کے اوپر لڑائی رہتی ہے۔ یہ کل ندیم الحق بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بیوروکریسی ایک پیٹینس کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ایک اگنور ہوا ہے، زیادہ نہیں چلا، مگر وہ حالات کا اور رویوں کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ میں اورنگزیب صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور بڑے مناسب آدمی ہیں، بینکنگ سے آئے ہیں، سو ان کو اس لیے فائنانس منسٹر، وہ اس لیے وہ ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہے۔ پر درمیان میں ایک خبر چلی کہ جی انہوں نے گاڑی منگوائی
تو جو وہاں پہ کسٹم کلیکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے وہ نان کسٹم پیٹ گاڑی تھی تو اس کے اوپر جھنڈا نہیں لگایا گیا، جھنڈے کا معاملہ تھا اور جھنڈے کی نہ گاڑی بھجوانے کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن کر لیا گیا۔ اب یہی بحث چل رہی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی یہ بحث ہو رہی تھی، اور ابھی بھی جو ہے نا وہاں کے افسران ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کے خلاف ایکشن ٹھیک ہوا۔ اور بھائی کوئی اس طرح کا افسر اگر کوئی کر جاتا ہے تو بیوروکریسی کے لیے کوئی اچھے اگر کوئی جرت کرتا ہے نہ کرنے کی اصول و ضوابط میں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ بھی واقعہ آ گیا، دوسرا اس کی جو بتائی گئی ہے تفصیلات کہ کیا گورننس کے حالات ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کہا جی یہ اس وقت جو چل رہا ہے، میرے پاس یہاں پہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ پہلے 36,000 کا فگر آیا تھا کہ جو کہ زیر التوا کیسز ہیں، کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آگے جب پیراز آتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی جائز، ان سے جواب لیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ سے، اگر وہ مناسب نہ آئے تو پھر نیب کو، ایف آئی اے کو یا کسی ادارے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ 36,000 کی تعداد پہلے بتائی گئی تھی، ابھی کچھ 30,000 کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے آڈیٹر جنرل کا ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جناب جو ہے چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ کی تعیناتی نہیں ہوئی اور مالیاتی آڈٹ سسٹم میں خوفناک قسم کی خامیاں ہیں، اداروں کے سیکٹریز، چیف فائنینشیل آڈٹ کو جو افسران جو ہیں وہ آڈٹس کو کلیئر نہیں کر رہے۔ اگر آپ میرا ایک ساتھ دے دیں۔ بالکل، اس میں انہوں نے آڈیٹر جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے احکامات تھے، ان کے باوجود کوئی بھی چیف انٹرنل اکاؤنٹنٹ تعینات نہیں کیا گیا۔ 15 ایسے ادارے ہیں جہاں پر چیف فائنینشیل افسران موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قوانین یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ 15 ادارے ہیں جن کے اندر چیف فائنینشیل افسر ہی موجود نہیں ہے، تو لہذا تتر بتر۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ جی قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مالیاتی آڈٹ کا نظام خراب ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے قیام کے بعد مختلف ادارے اور وزارتوں سے 30 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ وہی بات عامر صاحب آپ والی کہ جب سے جنید اکبر صاحب آئے ہیں یہ ایک کامیابی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کام ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں خود انہوں نے جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ 30 دن میں ریکوری جو ہم نے کی ہے وہ ہمارا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی یہ جو ہے ساتھ میں یہ ایف بی آر کے جو مزید فگر جو انہوں نے بتائے ہیں کہ 807 روپے جو ہے یہ ایف بی آر کے 807 ارب روپے آڈٹ کے اعتراضات میں سے صرف 7 ارب کی ریکوری ہوئی ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ آپ دیکھیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹارگٹ جو پورا نہیں کر رہا، اور 606 بلین کا جو کہ ٹریلین جو ہے نا 1000 ارب ہو جائے گا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں یہ 807 ارب بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر اور ٹیکس لیا جائے، تو اگر یہ ریکوریاں کر لی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ زیادہ تر آڈٹ پیراز جو ہیں وہ معمول کے اخراجات سے متعلق ہیں۔ یہ چیئرمین ایف بی آر جی یہ چیئرمین صاحب، ویسے یہ میں کہوں کہ راشد لنگڑیال صاحب، میں ان کا بڑا مداح ہوں یہ انرجی کے جا کے، ان کا کمال یہ ہے کہ بڑے کام بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ ورنہ کور اپ کرتے ہیں، کلچر ہے یہ۔ ان کو میں سمجھتا ہوں ایف بی آر میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا، کیونکہ یہ وہاں پہ انرجی کے اندر سچ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ بجائے اس کے کور اپ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل آپ یہ خرابی بتا رہے ہیں، یہ 4 اور سن لیں۔ انہوں نے کہا ان سے جان چھڑائیں، انہوں نے ادھر بھیج دیا۔ اب یہ ان کا کیونکہ ٹارگٹ جو ہے یہ میں ضرور کہوں گا 1300، ہر کوئی کہہ رہا تھا 13,000 ارب کا آپ ٹیکسز کا ٹارگٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اپنے جو ہے ٹیکسز کے علاوہ ریونیو آمدنی بڑھانے کے اور طریقے کرنے چاہیے اور اخراجات کم کرنے چاہیے، مگر انہوں نے بڑا وہ زور لگایا۔ ویسے جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے کل آپ نے بیوروکریسی کی ترقیوں کے اوپر بات کی تھی، اس میں جو ترقی پانے والوں میں راشد محمود لنگڑیال صاحب کا بھی نام شامل ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے عامر صاحب کہ 68 ارب روپے ٹیکس فراڈ کیس میں اب تک صرف 28 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، اور 340 ایک اور بڑا مزدار ہے کہ 304 ارب روپے کا فراڈ کرنے کی 340 ارب روپے جی وہ تھی، وہ اس کو 6 کروڑ 40 لاکھ بنا دیا گیا۔
مطلب یہ ہے کہ یہ 34 کروڑ میرا خیال یہ 34 کروڑ تھا، 340 ارب نہیں تھا، یہ 34 کروڑ تھا جس کو 6 کروڑ بنا دیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا جی کامن پول فنڈ سے 40% حصہ افسران کو مختص کیا جاتا ہے اور کمیٹی یہ جو ہے اکاؤنٹنٹ بنانے. بہرحال ان کو یہ کہا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ والے اس پہ جو جلدی کیا جائے. اب میں کوئکلی آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس آخری 3 سے 4 منٹ باقی ہیں. بیوروکریسی کے اوپر ذرا آتے ہیں، وہ انکمپلیٹ تھی کل ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد 2 منٹ ہوں گے، میں آپ کو دوبارہ جی بڑے عرصے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ بیوروکریسی کی خاص طور پہ جو معراج ہوتی ہے وہ 22واں گریڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں 30-40 سال جو ہے نا سرکاری افسران اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ایک تمغہ بھی ہوتا ہے، کریڈٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ کافی سالوں سے اس کے اندر گڑبڑ ہوتی تھی، یہ بالکل منمانیاں کی جاتی تھی. اس دفعہ میں نے کافی لوگوں سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی کافی حد تک یہ میرٹ پہ ہوا ہے. پولیس کے لوگوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میرٹ پہ ہی ہے مور اور لیس. اس کے اندر 19-20 کی شکایت تو رہتی ہی ہے، اور یہ کافی سارا کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب کو بھی مل رہا ہے کہ وہ انہوں نے اس دفعہ اصرار کیا تھا کہ وہ بیٹھیں گے، ورنہ تو باقی ساری کمیٹی نون لیگ کے اپنے ملے جلے افراد کی تھی. تو یہ پولیس کا بھی بتایا گیا ہے کہ مناسب میرٹ کے ہی ہوئے. ہاں تیسرے نمبر پہ عامر ذوالفقار ہیں، ان کو نہیں لگایا گیا، مجھے وجوہات نہیں پتا. جو پی اے ایس کی ہیں اس کے متعلق بھی کی میرٹ کیا ہے، مگر جو ٹاپ پہ 2 خواتین تھیں جی وہ ایک آمنہ بی بی تھیں اور دوسرے مجھے نام ان کا مس کر رہا ہے، ان کی ایک وجہ نہیں سمجھ آئی. میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو فارن سروس کی ہے اس کا بھی کہتے ہیں جنرلی میرٹ پہ کیا گیا ہے، بٹ ٹاپ کی ان کی اس کے اندر جو ہے زائد حفیظ جو ہے سپوکسمین بھی تھے، آسٹریلیا میں ہمارے ایمبیسڈر بھی ہے. میں امید کر رہا تھا کہ ان کا بھی نام لازمی آنا چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. بٹ جنرلی یس کہ اس دفعہ میرٹ پہ ہوئی ہیں. اکا دکا جو ہیں اس طرح کی کوئی باتیں ہیں جو کہ نظر آئی ہیں. میں مزید اس پہ وہ کام کر کے میں اس لیے کامنٹ زیادہ نہیں دے رہا کہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی کے اوپر جو ہے ڈاکیومنٹڈ انفارمیشن کے متعلق اس کی 30-40 سال کی نوکری کے اوپر تبصرہ کر دے کہ اچھا یا برا. ایسا نہیں ہوتا انٹل انلیس میرے پاس وہ ثبوت آ جائے کہ کیا اعتراضات تھے، تو میں اس کے بعد حاضر ہوں گا. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.